बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आज़म हाउस की ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है और सिक्योरिटी पर सवालात उठने लगे हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस कैसे गैर महफूज हुआ? नकब लगाने वाली मुल्की या गैर मुल्की एजेंसियां जिम्मेदार हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस महफूज नहीं है तो फिर इस मुल्क के अंदर बाकी कौन सी चीज जो है वो महफूज रह गई? और सबसे अहम यह है कि पाबंदी के बावजूद दुश्मन मुल्क से पावर प्लांट पाकिस्तान कैसे पहुंचे, इसे भी आज प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में काबीना के फैसलों की लंदन से मंजूरी का सिलसिला जारी था। यह इंकशाफ हुआ एक ऑडियो के अंदर। और पेट्रोल माफिया के लिए मरीम नवाज ने क्या किरदार अदा किया? वज़ीर-ए-आज़म पर दबाव डालती रही कीमतें बढ़वाने के लिए। और फिर माफियाज ने कितने अरब रुपए कमाए? कप्तान के जाती घर के फोन रिकॉर्ड करने में मसरूफ सिसिलियन माफिया अपने घर को महफूज न रख सका और हसास मुल्की मामलात की हिफाजत में नाकामी। सबसे बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म कब इस्तीफा देंगे? और कप्तान की मुसल्लत हुक्मरानों को सिक्योरिटी रिस्क करार देने की बात आज मिनोअन दुरुस्त साबित हो गई व्यूअर्स। और कप्तान की तहरीक से पहले इंपोर्टेड और उनके सहूलतकार एक्सपोज हो गए। मुल्क को जिम्मेदार टीम के सुपुर्द करने का अब वक्त आ गया है। और आपको बताएं कि ताकतवर हलकों के ये दावे कहां गए कि मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर होते हैं, मगर लंदन में मफरूरों के डेरे पर होने वाले फैसलों का जवाब अब कौन देगा? और फिर लंदन से खबर भी शामिल करेंगे जहां पर मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने रोक लिया और फिर उनके साथ क्या सलूक किया। और आपको ये बताएं कि सबसे पहले इन ऑडियोज के अंदर क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। और फिर जो इससे जुड़े हुए सियासी सवालात हैं वो आपके सामने भी रखेंगे। और फिर सिक्योरिटी रिस्क, मरूसी किरदार किस तरह एक्टिव हुए, किस तरह पावर के जरिए अपनी कुर्सी का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और फिर इनके जो ड्यूअल फेसेस हैं वो कौम के सामने आ गए। मरियम के मगरमच्छ के आंसू की हकीकत भी आगे चलकर आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि एक मीडिया इंटरेक्शन हुई है फवाद चौधरी साहब की। और इस मीडिया इंटरेक्शन में वो ये कहते हैं कि एटमी मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हाउस की गुफ्तगू $3.5 लाख में अब डार्क वेब के ऊपर दस्तयाब है, यानी आप पैसे दें और ये गुफ्तगू आप हासिल कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हाउस अब महफूज नहीं रहा। तकरीबन 115 घंटों की गुफ्तगू है जो डार्क वेब पर मौजूद है और जिसकी बोली लग चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि इस ऑडियो वीडियो के हवाले से जो गुफ्तगू की गई फवाद चौधरी साहब की तरफ से, वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल किया और दमाद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए एक दुश्मन मुल्क से मशीनरी खरीदने का तरीकाकार जो है वो बता रही हैं। और फिर ये भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ऑडियो में वो मिफ्ता इस्माइल की तारीफ नहीं कर रही, वो उस पर कीचड़ उछाल रही हैं, गंद उछाल रही हैं, ताकि घर के एक बंदे को इस सिस्टम के अंदर एडजस्ट किया जा सके, इसहाक डार को लाया जा सके। अब फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो पहली ऑडियो जो रिलीज हुई इसमें शहबाज शरीफ साहब अपने सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं और वो उन्हें कहते हैं कि जनाब मरीम का फ़ोन आया था, यानी चैट पे व्हाट्सएप पे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने कोई मशीनरी इंडिया से दरामद करनी है जिसके ऊपर अगर हमने जिसकी टाइमिंग है अगर दरामद कर ली तो इसके ऊपर एक तूफान आ जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इसे अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगी। जिस पर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर ऐसा हुआ तो हालात मुश्किल हो जाएंगे और ऐसा हमने नहीं करना, वो हमारे दामाद हैं, उन्हें हम समझाएंगे। और फिर गुफ्तगू जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब व्यूअर्स, इसके ऊपर ना बहुत सारे सवालात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू और इसे टेप करने वाली कौन सी शख्सियात हैं, ये गुफ्तगू कहाँ पर हुई, अगर वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हो रही थी तो फिर इसे रिकॉर्ड किसने किया, और फिर हमारे सिक्योरिटी मेजर्स क्या हैं। वज़ीर-ए-आज़म की एक सिक्योरिटी होती है, फिर उनके कुछ मेजर्स जिनको इंटैक्ट करना और इन प्लेस रखना बड़ा एक प्रोटोकॉल्स हैं, फालो किया जाता है। आपके फ़ोन्स, उनके अंदर आप सॉफ्टवेयर कौन से डाउनलोड करते हैं, फिर उन सॉफ्टवेयर को क्या स्कैन किया जाता है, अगर ये किसी शख्स ने किसी दूसरे मुल्क से बैठकर इसे बग किया तो फिर क्या आपके फ़ोन्स को रेगुलरली चेक किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिस टेबल पर वो बैठे होते हैं वहाँ पर बगिंग डिवाइसेस अगर लगी थी तो क्या इसकी इंक्वायरी पहले से हुई, पहले से चेक किया गया। ये बहुत ही संजीदा सवालात हैं जिसका जवाब जो है वो पाकिस्तान के एजेंसीज़ को भी देना पड़ेगा। और फिर नवाज शरीफ जो लंदन में बैठकर फैसले करते हैं वो अपने भाई से ज़रूर पूछें कि तुम्हारे से जो हमारी गुफ्तगू होती रही और जिन जिन लोगों से तुम मेरे बिहाफ पर बात करते रहे, क्या कहीं ये तमाम गुफ्तगू भी इन 115 घंटों में शामिल तो नहीं है।
اب ایک پریشانی جو ہے لندن میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی بھی اب شروع ہو گئی ہے. ویئرز یہ تو ہوگی پہلی آڈیو. اب دوسری آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ، وزیر دفاع خواجہ آصف، عطا تارڑ اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سمیت دیگر رہنماؤں کی آوازیں آپ سن سکتے ہیں. آڈیو میں مبینہ طور پر نون لیگ رہنما اور وفاقی وزراء پاکستان تحریک انصاف کے استعفوں کی بات کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب تحریک انصاف کے استعفوں کا معاملہ ہمیں نپٹا دینا چاہیے. رانا ثناءاللہ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں باری باری بلا کر 6 تاریخ تک ہم مکمل فارغ کر دیں گے. ایاز صادق صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پیش نہ ہوئے تو پھر کیسے ممکن ہوگا، جس پر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ 6 تاریخ کی ڈیڈ لائن ہے، اس کے بعد سپیکر اپنے اختیارات استعمال کریں گے. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ لندن میں قائد سے بھی منظوری لینا ہوگی. یعنی رانا ثناءاللہ نے سپیکر کا کام کیا اور پھر مفروض شخص سے اسے انڈورس کرانا بہت ہی ضروری ہے. پھر عطا تارڑ صاحب نے بھی یہ کہا کہ 30 ارکان کو نوٹس دے رہے ہیں اور پھر ایاز صادق صاحب آئے لسٹ بنا کر دیں گے کس کس کو کب ملنا ہے، اور پھر اس کے اوپر لیڈرشپ کی ایک اپروول بھی ہو جائے گی. اور 6 تاریخ کو کن 30 لوگوں نے پیش ہونا ہے، ان میں سے 6-7 کے استعفے قبول کر لیں گے. اور ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ جن کو استعفے قبول نہیں کرنے ان کو یہ کہیں گے کہ جناب آپ کے دستخط جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. سب سے اہم بات یہاں پر یہ ہے ویورز کہ پاکستان کے طاقتور حلقے کہاں پر ہیں، پاکستان کی عدالتیں کہاں پر ہیں، الیکشن کمیشن کہاں پہ ہے. اس آڈیو کو کسی نے انکار نہیں کیا. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ ٹھیک ہے، چیلنج کسی نے نہیں کیا، یعنی یہ ہماری آڈیو ہے اور سیکورٹی رسک کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور پھر رانا ثناءاللہ نے یہ بھی کہا کہ کچھ باتیں پارلیمنٹ لاجز میں ہوئی، کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی، کوئی کسی کے دفتر میں ہوئی، تمام باتیں کر رہے ہیں. ایک شخص آن ریکارڈ کہہ رہا ہے کہ دستخطوں کو ہم نہیں مانیں گے. چیف جسٹس پاکستان کہتے تھے کہ پارلیمنٹ کے معاملے میں نہیں بولوں گا، آپ کو جا کے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام لوگ مل کر ایک کھیل کھیل رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو انگیج کیا جائے، پارلیمنٹ میں واپس لانے کی تگودو کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے اپنے جو باقی کیسز رہ گئے اس کو ختم کروانے کے حوالے سے. اچھا، اب تیسری آڈیو شہباز شریف اور مریم نواز کے درمیان ہونے والی گفتگو ہے جس میں اسحاق ڈار کی تعریفیں ہیں اور مفتاح کے حوالے سے گلے شکوے کیے جا رہے ہیں. مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ پتہ نہیں مفتاح کیا کر رہا ہے، ہر جگہ سے شکایتیں آ رہی ہیں، ذمہ داری بھی نہیں لیتا اور ٹی وی پر الٹی سیدھی بیٹھ کر باتیں کرتا ہے. اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے. وزیر اعظم صاحب آگے سے کہتے ہیں کہ جی ہاں ڈار صاحب کا تو یہ ہے کہ کچھ بھی ہو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر مریم اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہاں جی ڈار صاحب کا کنٹرول ہے، انہیں پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے، اللہ کرے ڈار صاحب آ جائیں. اور پھر ایک کوشش کی گئی، ایک یعنی یہ جب سے آڈیو ہے، جبکہ یہ آڈیو ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوشش آج سے نہیں ہے، کافی دنوں سے یہ کوشش جو تھی وہ جاری تھی. پھر آپ کو بھی بتائیں کہ آپ اس ملک کے مستقبل کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کس ٹولے کے حوالے اس ملک کو کر دیا گیا ہے. یہاں مریم نواز وزیر اعظم کو اکساتی ہوئی نظر آتی ہیں، اہم فیصلے وہ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. اور یہ وہ کوشش ہے جو بہت عرصے سے کی جا رہی تھی. اسحاق ڈار کو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ مشن کے تحت اسحاق ڈار کو پاکستان لایا جائے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب سے وہ کام نہیں ہو رہے جو مریم کے لیے کر رہے ہیں، جو دوسری طرف نواز شریف صاحب کے لیے کر رہے ہیں وہ کام نہیں ہو رہے تھے. اب وہ کام اسحاق ڈار صاحب جا کر پاکستان کریں گے، طاقتور حلقوں سے بھی رابطے میں رہیں گے. کوئی اگر یہ شخص یہ سمجھتا ہے نا کہ ملک کی معیشت کو ٹھیک کر دیں گے تو ایسا نہیں ہے. انہیں ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جس کے پاس اکانومی کے فیصلے بھی کرنے کی ایک جرت ہو اور اسے تجربہ بھی ہو، اور دوسری طرف وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی ایک برج کا کام کرے. یعنی طاقتور حلقے GHQ راولپنڈی اور لندن کے درمیان ایک برج جو ہے وہ بنانے کی ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے. جو چوتھی آڈیو ہے اس میں مریم نواز وزیر اعظم سے گفتگو کرتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے اختلافات جو ہیں وہ کچھ اچھا نہیں ہوا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسی آڈیو کے اندر ویورز کہ پرویز الہی ایک بدماش ہیں، یعنی انہیں بدماش کہہ رہی تھی. وزیر اعظم ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اور کچھ صحافیوں کا ذکر کرتی ہیں جو ان کی مرضی کے مطابق خبریں چلا دیتے ہیں. یعنی پاکستان میں جو میڈیا مینجمنٹ کے جو علم بردار ہیں انہوں نے اپنی ایک آڈیو کے ذریعے یہ دوبارہ تسلیم کر لیا کہ پاکستان کا میڈیا بکا ہوا میڈیا ہے، کنٹرولڈ میڈیا ہے، اور جنہیں ہم لفافہ اور ٹوکرے کہتے ہیں وہ برا نہ مانا کریں، چونکہ ان کے روح رواں مریم نواز نے شکریہ ادا کر دیا آپ تمام لوگوں کا. کن الفاظ میں کہ میں ان کا احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی. یاد رکھیے گا جب بھی مریم دوبارہ یہ لوگ حکومت میں آئے تو پھر لوگوں کو نوازا جائے گا. کچھ کو تو نواز بھی دیا گیا، اسپیشل سیل کا ہیڈ بھی لگا دیا گیا ہے. اب پانچویں آڈیو ویورز، مریم اس آڈیو میں تیل کی قیمتیں بڑھانے کے حوالے سے ایک مشورہ دے رہی ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑھانا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اس سے تو ہماری حکومت کمزور ہو جائے گی اور اس کا نقصان ہوگا. اور پھر
عوام کے سامنے یہ لوگ جا کر کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کو کہوں گی کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں واپس لی جائے، مفتاح اسماعیل سے بات کروں گی، عوام کا دکھ نہیں ہے، ان لوگوں کو درد نہیں ہے، اور پھر بند کمروں میں جو فیصلے کیے جا رہے ہیں نا ویورز، اس قوم کی تقدیر کے، بچوں کے ہاتھوں میں قوم کی تقدیر کے فیصلے دے دیے۔ اس پوری گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف بے بس تھے۔ چیف ایگزیکٹو نے جو فیصلے کرنے ہیں تیل کی قیمتوں کے، وہ کوئی اور نہیں کر رہا، وہ مریم کر رہی ہیں۔ اس ملک کو کون چلا رہا ہے؟ ایک مجرمہ چلا رہی ہے۔ ضمانت پر ایک عورت جو ہے وہ اس ملک کو چلا رہی ہے، اور اس کا ثبوت کوئی بریک نہیں ہوئی خبر، کسی نے مخبری نہیں کی، بلکہ یہ آڈیو کے اندر یہ لوگ اپنے منہ سے خود بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں، فیصلوں کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں۔ یہ پورے کا پورا حال احوال جو ہے انہوں نے خود ہی اپنے منہ سے جو ہے وہ پاکستان کی قوم کے سامنے ویورز رکھ دیا ہے۔ ویورز، اب ہمارے کچھ سنجیدہ سوالات ہیں اس پورے نظام کے حوالے سے، ان لوگوں کے حوالے سے کہ پاکستان کو یہ کیوں مذاق بنا رہے ہیں، اور یہ آڈیو ویڈیوز جو ہر وقت سامنے آ جاتی ہیں یہ کیا تقاضا کر رہی ہیں پاکستان کے نظام کے ٹھیکیداروں سے۔ سوال نمبر 1، اگر ملک کے حساس ادارے وزیراعظم ہاؤس اور حساس شخصیت وزیراعظم کی بند کمرے میں ہونے والی گفتگو اور ٹیلی فون پر ہونے والی گفتگو محفوظ نہیں تو حساس قومی معاملات محفوظ کیسے ہیں؟ اس کا جواب پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی دینا پڑے گا، اور پھر پاکستان کی ایجنسیز کو بھی اس حوالے سے کوئی ایکسپلینیشن دینی پڑے گی۔ کیا پاکستان اور وزیراعظم کی سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے اسے ٹیسٹ کیس سمجھ کر حقائق سے پردہ اٹھائیں گے؟ نمبر 3، کیا بطور چیف ایگزیکٹو شہباز شریف اب سمجھتے ہیں کہ وہ اس اہم ترین عہدے پر رہنے کے اہل نہیں رہے، اور اب ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی کیا نہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں؟ اور نمبر 4، کیا کپتان کے تمام خدشات 100% درست ثابت نہیں ہوئے کہ ملک کے تمام فیصلے مریم اور نواز شریف جیسے مجرم باہر بیٹھ کر کرتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کو اپنا پلے گراؤنڈ بنا لیا ہے؟ نمبر 5، کیا مریم نواز جیسے مجرم عدالتوں سے ریلیف لینے کا حق رکھتے ہیں جو اگر اپنے داماد کے لیے بھارت سے خفیہ تعلقات رکھ سکتے ہیں تو کیا ایسے لوگوں کے حوالے اس ملک کو اور اس ملک کی سالمیت کو کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 6، اسحاق ڈار کو جن کارناموں کے لیے وطن واپس لایا جا رہا ہے، اب یہ ویورز کوئی چھپا ہوا راز نہیں ہے، بلکہ پوری قوم جان گئی کہ کس مشن پر وہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ انہیں خاندان کا قابل بھروسہ ایک ایسا شخص چاہیے تھا جس کے اوپر نواز شریف لندن میں بیٹھ کر اعتبار کر سکیں، یعنی اعتماد اور جو بد اعتمادی کا ایک ماحول بنا ہوا تھا اس کو دور کرنے کے لیے نواز شریف نے اسحاق ڈار کو پاکستان بھیجا۔ اور میں دوبارہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے وہ آ رہے ہیں تو ویورز ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں، آج لندن میں ایک اور بھی واقعہ ہوا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کو لوگوں نے گھیر لیا جب وہ ماربل آرچ حسن نواز کے دفتر سے باہر نکلی، تو ساتھ ہی ایک کافی کارنر ہے جہاں پر نواز شریف بھی اکثر جا کر بیٹھتے ہیں، اور یہاں پر اکثر بیشتر جب وہ گھر سے نکلتے ہیں تو یہ ان کا ایک مستقل ٹھکانہ ہے۔ باقی جتنے صحافی ہیں وہ بھی جا کر وہاں پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ بالکل کارنر پہ اگر آپ ماربل آرٹ اسٹیشن سے باہر آئیں اور سامنے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر ون ہائیڈ پارک اور اس کے سامنے اسٹینڈ اپ ہاؤس جہاں پہ حسن نواز کا دفتر ہے، جب یہ وہاں پر پہنچتی ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا۔ ان کے کپڑوں پر بات ہوئی، ان کے بیگ پر بات ہوئی، ان کے کردار پر بات ہوئی، ان کی کافی پر بات ہوئی، ہر طرح سے بات ہوئی، اور لیکن انہوں نے کوئی بات نہیں کی، اپنی طرف سے کوئی ریاکشن نہیں دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس سے پہلے بھی نواز شریف جب اپنے گھر میں داخل ہو رہے تھے تو انہیں جو ہے روک کر گفتگو ان سے کرنا چاہیے، چور چور کے نعرے بھی لگے۔ یہ کیوں ہوتا ہے بار بار؟ اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان کے لوگ انہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کر رہے، اور یہ جب بھی باہر نکلیں گے یہ اسی طرح ہوگا۔ پھر ایک ٹویٹ بھی ہوئی ہے، اور جو اشارہ جو عطا تارڑ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کیا تھا پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کر باہر جاتے ہوئے جب انہیں نکال دیا گیا، وہی اشارہ آج نواز شریف کے باڈی گارڈز نے بھی صحافیوں کو کیا۔ تو یہ پاکستان کے اندر جس قسم کی آپ سیاست کریں گے اس کا ریئیکشن بھی آپ کو ملے گا۔ ورزیاز سے ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔